आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेसिटेशन मेथड है। जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग का दूसरा टॉपिक। तो रेसिटेशन मेथड जैसे कुरान पाक को हम रिसाइट करते हैं, रेसिटेशन तिलावत से है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को जो भी मटेरियल या जो भी टॉपिक देता है वो उसको बार बार रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं, बार बार रीड करते हैं और फिर उसके बाद टीचर जो है उससे क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाता है जिसमें वो उससे मयारी किस्म के सवालात स्टूडेंट से पूछता है और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको आंसर करते हैं उस मवाद में से जो उनको पढ़ने के लिए दिया गया होता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो असाइनमेंट हो या फिर कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो जो टीचर की तरफ से स्टूडेंट्स को दिया गया हो, लेक्चर की सूरत में या किसी मुजाहरे यानी डेमोस्ट्रेशन की सूरत में या कोई और एक्टिविटी की सूरत में जो भी कंटेंट मटेरियल दिया जाता है फिर उससे सवालात किए जाते हैं। अब जब बार बार ये प्रैक्टिस और ये क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तो इससे ये जो रेसिटेशन मेथड है ना ये फिर ड्रिल मेथड और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर मेथड से भी की तरह ही लगता है, उनकी तरह मिलता जुलता बन जाता है। ड्रिल मेथड में भी तो बार बार प्रैक्टिस ही करवाई जाती है स्टूडेंट्स को कंटेंट की, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मेथड में भी सवालात जवाबात की सीरीज होती है, तो इस तरह ये फिर उनसे मिलता जुलता ही जो मेथड है रेसिटेशन मेथड, ये तकरीबन उनसे मिलता जुलता ही मेथड होता है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले एक टीचर को, यानी कि इसकी टेक्निक क्या होती है कि एक टीचर को सबसे पहले वजाहत करनी चाहिए कि इस रेसिटेशन यानी उस टॉपिक को बार बार पढ़ाने का मकसद क्या है और फिर उनको ये बताना चाहिए कि बार बार इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपसे फीडबैक लिया जाएगा, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे दिए गए कंटेंट से मुतल्लिक, और इस तरह जो स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर होंगे और फिर स्टूडेंट्स को ये बावर कराया जाए या उनके अंदर इस हद तक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया जाए कि वो इस सेशन से खौफज़दा ना हो। क्योंकि बच्चे अक्सर जब ये बात सुनते हैं ना कि टीचर ने हमें ये काम दिया है और इसे फिर हमें सुना जाएगा ज़बानी या हमसे सवाल पूछे जाएंगे तो वो खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये जो उनके अंदर फियर आता है, एक किस्म का थ्रेट आता है, इसको ओवरकम करना है कि ताकि बच्चे फ्रीली एक्टिवली शौक के साथ जो है वो उस मटेरियल को रीड करें, रिसाइट करें और उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में उसका आंसर करें और उसको अंडरस्टैंड करें। और इस चीज़ को पे भी फोकस ना हो कि जी दुरुस्त जवाब हो, बस वो उसमें पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि बार बार पार्टिसिपेट करेंगे, गलत जवाब भी बेशक देंगे तो वो वक्त के साथ साथ फिर उनका जो एक्सपीरियंस है और उनकी पार्टिसिपेशन के बाद वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब रेसिटेशन मेथड को कंडक्ट करने का तरीका होता है कि किस तरह से उसे कंडक्ट किया जाए, और यही बुनियादी इसमें काम है कि रेसिटेशन मेथड को कंडक्ट किस तरह से करना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि एक टीचर को आस्क क्वालिटी क्वेश्चन, पहला पॉइंट है हमारा आस्क क्वालिटी क्वेश्चन के मयारी सवालात पूछने चाहिए। अब मयारी सवालात किस तरह के होने चाहिए, यानी इसके लिए एक टीचर जाहिर है जिस तरह लेसन डिलीवर करना होता है तो पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, लेक्चर डिलीवर करना है तो पहले प्लानिंग करना पड़ेगी, पहले टीचर को खुद रीड करना पड़ेगा, मुतालिया करना पड़ेगा और उसके बाद ही लेक्चर प्रिपेयर होगा। इसी तरह सवालात जो भी कंटेंट दिया गया है उसमें से सवालात पूछने के लिए एक टीचर पहले से सवाल तैयार करे और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में उसी वक्त तैयार हो सकते हैं और उसी वक्त अच्छे पूछे जा सकते हैं जब वो एक अच्छा खासा वक्त इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके उनको प्रिपेयर करे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करे एक तरतीब के साथ, स्टेप बाय स्टेप। बेशक इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मेथड तो रेसिटेशन, इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, जैसे सवालात को छोटे छोटे कार्ड्स पर लिख लिया और फिर उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, और इससे ये होता है कि सवालात डिफरेंट जब कार्ड्स पर लिखे जाते हैं तो फिर जो स्पीड होती है उस सेशन की वो मुतदिल रहती है, वो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट, तो इससे ज़रा सीक्वेंसली चलाना आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मेंटेन ऑर्डर। मेंटेन ऑर्डर का मतलब है कि माहौल जो है वो मौजू हो, यानी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाए, क्लास के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाए
کہ کیونکہ سوالات جوابات اسی صورت میں مؤثر ہو سکتے ہیں، افیکٹو ہو سکتے ہیں جب کہ کلاس کا ڈسپلن جو ہے وہ برقرار رہے گا، مینٹین رہے گا۔ اب اس دوران ایک ٹیچر جو ہے وہ کمپلیٹ جو توجہ اور رسپیکٹ ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، تو اس کے لیے ڈسپلن ضروری ہے۔ بچے اگر ڈسپلن ہی نہیں رکھیں گے تو ٹیچر کی آواز کون سنے گا، سوال کون سنے گا، توجہ کون دے گا اور جواب کون دے گا؟ اس وجہ سے نہ تو اسٹوڈینٹس کو بالکل خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، نہ ہی بالکل وہ انیکٹیو ہو جائیں، اور بلکہ ایک ٹیچر کو ایکٹیو اور حاضر جوابی کے ساتھ اس پورے سلسلے کو چلانا چاہیے، اور یہ ایکسپرٹنس جو ہے وہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنے کام میں کتنا ماہر ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ٹیل ہاؤ ٹو رسپونڈ دا کوسچن، کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائی جائے کہ انہوں نے سوال کا جواب کس طرح سے دینا ہے۔ تو سوال کا جواب دینے کا جو بہتر اور مناسب طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کر رہا ہے سوال کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے، اور وہ اجازت لے کے ہاتھ کھڑا کرتا ہے، جبکہ ایک اور دوسرا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ بغیر جو ہے وہ پرمیشن کے ہینڈ ریز کر لیتا ہے اور جواب بھی دے دیتا ہے، تو وہاں ایک ٹیچر کا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ تو ایک ٹیچر کو وہاں پر جس اسٹوڈنٹ نے پرمیشن لے کے آنسر کیا اس کا سوال جواب کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کا آنسر کنسیڈر کرے، جبکہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جس نے وداؤٹ پرمیشن کوسچن کا آنسر کیا اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ اسی طرح پھر اگر بہت سارے اسٹوڈنٹس سائملٹینیسلی یعنی بیک وقت ہاتھ کھڑا کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اس اسٹوڈنٹ کو پرمیشن دینی چاہیے جس نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، ہینڈ ریز کیا۔ اور اگر صرف 2 یا 2 سے زائد یعنی 3 یا 4 اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کریں تو پھر کس اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ آنسر کرنے کا موقع دیں گے؟ تو پھر ایسے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر کو موقع دینا چاہیے جس نے پورے سیشن میں بہت کم حصہ لیا۔ اور نیکسٹ آگے ہم ڈسکس کریں گے مزید کہ سارے اسٹوڈنٹ، صرف چند اسٹوڈنٹ سے ہی نہیں پوچھنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے آسک کوسچن فرام آل اسٹوڈنٹس، دیکھیں کہ تمام اسٹوڈنٹس کلاس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں سبھی کو موقع دینا چاہیے اور سبھی سے سوالات پوچھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے کلاس کے اندر، اگر 40 کی کلاس ہے 40 میں سے جو 10 اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے ہیں، ایکٹیو ہیں، پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں، بریلینٹ ہیں، تو تمام سوالات ان سے ہی پوچھ لیے جائیں۔ بلکہ ایوریج اور جو سلو لرنر اسٹوڈنٹس ہیں یعنی جو درمیانے ہیں اور ایک بالکل ویک اسٹوڈنٹ کمزور ہیں، سب سے سوالات پوچھنے چاہیے تاکہ وہ ایکٹیو رہیں، اپنی دلچسپی بڑھائیں سیشن میں اور کچھ نہ کچھ وہ لرن کریں۔ اگر ان سے بالکل ہی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، انہیں اگنور کر دیا جائے گا تو وہ تو کچھ لرن نہیں کر پائیں گے، تو وہ ویک کے ویک رہیں گے اور ایوریج کے ایوریج رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نو دا ریزن فار ٹینڈینسی ٹو بی کوائٹ، کہ اسٹوڈنٹس خاموش کیوں ہیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے بیسک کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اسٹوڈنٹس کیوں خاموش ہیں۔ اب اس میں ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں سوال سمجھ نہ آ رہا ہو سکتا ہے انہیں اسٹیٹمنٹ سمجھ نہ مطلب نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ان تک آواز نہ پہنچ پا رہی ہو، تو ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو ایک ٹیچر کو اس کے اسٹوڈنٹس کیوں سائلنٹ ہیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں، کچھ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا، اور کچھ جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں بول رہے ہوتے۔ تو ایسے ایک ٹیچر کو ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی سوالات کے ذریعے ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ کر کے تو انہیں کلاس کے اندر ایکٹیو کرنا اس کی ذمہ داری ہے ایک ٹیچر کی۔ اس کے بعد ہے آسک کوسچنس ٹو ان اٹینٹیو اسٹوڈنٹس۔ جی، تو ان اٹینٹیو یعنی جن کی توجہ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی کلاس میں، تو ایسے اسٹوڈنٹ سے ڈائریکٹ کوسچن کر کے ان کی اٹینشن جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس سے پھر اس ٹیکنیک کے ذریعے جو ڈسپلن ہے اس کے مسائل پیدا ہونے سے بھی کم ہو جاتے ہیں، ڈسپلن بھی مینٹین رہتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ ہم سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے اور تمام سیشن میں اچھے سے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، ٹاپک کو سمجھیں گے اور پھر اس کے مطابق آنسر بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس ٹریٹ ود کارٹیسی، کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کارٹیسی یعنی اچھے طریقے سے، رحم دلی سے، نرمی سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے۔ اب اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کوسچن کا آنسر رانگ دے رہا ہے
تو وہاں پر ایک ٹیچر کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک پرسن، وہاں اگر آپ کا اسٹوڈنٹ رانگ آنسر کرتا ہے تو آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ جی مس امرین آپ بتائیے۔ اچھا مومنہ آپ بتا دیں۔ ہیرا آپ بتا دیں کہ ایک اسٹوڈنٹ رانگ آنسر کر رہا ہے تو ایک ٹیچر کا وہاں پر کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اس پر نرمی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے اور اسے آنسر بھی بتانا چاہیے تاکہ یعنی وہ کنفیوز نہ ہو۔ جی بالکل، ویری گڈ۔ کہ جس طرح کا ایک ٹیچر کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، کہ جس طرح ایک بچے نے درست جواب دیا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ اس اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو رانگ آنسر کر رہے ہیں۔ ان کو مطلب ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، نہ ان پہ شاؤٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو درست طریقے سے نہ سمجھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس تک آواز نہ پراپر پہنچی ہو، تو ایک ٹیچر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جواب مکمل طور پر یا پارشلی کیوں کریکٹ نہیں ہے، تو یا کریکٹ جواب نہ دینے کی ریزن کیا ہے، تو اس ریزن کو جاننے کے بعد اس کا سولوشن جو ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک اسٹوڈنٹ پر جو ہے وہ غصہ نکالنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ڈو ناٹ ایکسیپٹ کورس آنسرس، کہ کورس آنسر جو بہت زیادہ آسان سوالات ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ڈسپلن کو بھی خراب کرتے ہیں، اور پھر بیک وقت اگر بہت سارے اسٹوڈنٹ جواب دینا شروع کر دیں، یعنی ایک ٹیچر نے سوال پوچھا ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اسٹوڈنٹ ایک ساتھ جواب دے، تو ایسے سوال کو جو ہے وہ جواب کو ٹیچر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ معیاری سوال نہیں ہوگا، اس کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ اس طرح کے سوال بہت آسان ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیشن کو خراب کرتے ہیں، اس سے یہ خراب کرنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ تو معیاری قسم کے سوالات بنانے چاہیے، کورس آنسر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی ریزنیبل پیس۔ ریزنیبل پیس یعنی ماحول جو ہے وہ جاندار ہو، معقول رفتار کے ساتھ آگے بڑھا جائے، نہ تو بہت سپیڈ سے مطلب چلتے جائیں کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے، اور نہ ہی بہت سلو ہو کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں سیشن کی رفتار اتنی سلو ہو کہ اسٹوڈنٹ کا جو وقت ضائع ہو اور پھر ان کی توجہ نہ رہے، وہ بوریت محسوس کرنا شروع کر دیں اور کچھ اور چیزیں سوچنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو ریزنیبل جو ہے نا وہ سپیڈ ہونی چاہیے۔ پھر ہے میکسیمم پارٹیسپیشن، کہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ ہوگی تو جو ہے وہ سیشن زیادہ جاندار ہوگا۔ اب اس میں کیونکہ تمام اسٹوڈنٹ کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، چاہے وہ بریلینٹ ہیں، میڈیوکر ہیں، ایوریج ہیں، سب کو موقع دیا جائے اور سب کی پارٹیسپیشن کروائی جائے، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس لیول بلڈ ہو، انہیں جواب دینے کا طریقہ آئے اور وہ اس خوف سے باہر آئیں جو سوال اور جواب کا خوف ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن پر ہوتا ہے نیچرلی۔ اس کے بعد ہے جی بی اویئر آف موڈ آف دا کلاس۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، کلاس پڑھنا نہیں چاہ رہی، ان کا موڈ ہی نہیں ہے، تو جب ان کی دلچسپی نہیں ہے، وہ راضی ہی نہیں ہے پڑھنے پہ، تو پھر اس کے بارے میں ایک ٹیچر کو آگاہی ہونی چاہیے، پہلے وہ ان کو پڑھنے کی طرف ایگری کرے، ان کا موڈ ڈیولپ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیشن کو سٹارٹ کرے۔ نیکسٹ ہے فرسٹ ڈیلیور دین آسک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ سوال پوچھیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا نام لیں کہ جو جواب دے۔ عموماً کچھ ٹیچرز اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایک بچے کو کھڑا کر لیا اور پھر اس سے سوال پوچھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہو گیا، اب باقی بچوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جی سوال تو اسی سے پوچھا جانا ہے، تو وہ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ فرسٹ ڈیلیور دین آسک، کہ پہلے آپ سوال ڈیلیور کریں، کوسچن کی سٹیٹمنٹ کو ڈیلیور کریں تاکہ سبھی اسٹوڈنٹس اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے بعد پھر کسی سنگل اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ الاؤ کریں کہ وہ آنسر کرے۔ نیکسٹ ہے جی ڈو ناٹ یوز تھریٹ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے